रहीम। नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमील। नाजरीन, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आवाम के लिए खाना खाना भी दुश्वार हो चुका है। इस बारे में हम अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। आए चलते हैं उनकी जानिब, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आम आवाम को महंगाई ने इतना मुतासिर किया, आपको कितना मुतासिर किया और आपकी क्या राय है महंगाई के हवाले से? महंगाई ने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बचा होगा जिसे मुतासिर नहीं किया। महंगाई इस वक्त अपने अरूज पर है और आप इदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स देख लें, इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है पाकिस्तान में और उससे हर कोई मुतासिर है। अगर बात की जाए ना मिडिल क्लास की, तो वो लोअर मिडिल क्लास बन गए हैं। जो गरीब थे, जो लोअर मिडिल क्लास थी वो गुरबा में चली गई है। जो गरीब थे वो मेरे ख्याल है मर रहे हैं, उनका कोई हाल ही नहीं है। आप इससे मैं बताऊं, अगर महंगाई से मुतासिर नहीं हुआ तो वो कौन है? वो हमारे हुक्मरान है। अवाम में हर एक को इसने मुतासिर किया है, किसी भी लेवल पर हो। सबसे पहले अगर हम नेसेसिटीज़ की बात करें, आटा महंगा है, रोटी महंगी हो गई है, सब्जियां लेने जाएं आप कोई सब्ज़ी नहीं पका सकते हैं। दाल ख़रीदने जाएं, गरीब आदमी पहले तो कहता था कि दाल पका लें, दाल से खा लेंगे, दाल नहीं ख़रीद सकते हैं। गोश्त तो बहुत दूर की बात है, मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकता, ख़रीद नहीं सकता। अगर थोड़ा सा ऊपर आए, लग्जरीज़ की बात की जाए तो ईद थी अभी, मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग करें। किसी एक ब्रांड पे भी मेरे बजट के लिहाज से कपड़े नहीं थे, मतलब इतने एक्सपेंसिव कपड़े थे। तो आप सोचें कि एक आम आदमी कितना मुतासिर हुआ है। एक जो माँ है वो अपने बच्चे को, जो पाउडर मिल्क जो बच्चे पीते हैं, वो इतना महंगा हो गया है। आप डबल से भी ट्रिपल कीमतें हो गई हैं। और अगर मेकअप की बात करें, मेकअप तो शदीद महंगा हो गया। मैंने तो फ़ैसला कर लिया, मैंने मेकअप ख़रीदना ही नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त मैं एक अच्छे इदारे में काम कर रही हूँ, अच्छी सैलरी ले रही हूँ, लेकिन मेरा बजट भी मुझे लग्जरीज़ की इजाज़त नहीं देता। मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ ही मुश्किल से पूरी हो रही हैं। तो मेरा ये ख़्याल है ज़ाती तौर पर कि हुक्मरानों को आपसी लड़ाइयाँ छोड़कर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। गरीब अवाम महंगाई से मर रही है। मैं चूँकि एक एंकर हूँ, मैं आपको बताती हूँ, डेली ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें माँ-बाप अपने बच्चों के साथ ख़ुदकुशी कर रहे हैं। एक बाप ने अपने 4 बच्चों को गोली मारी और फिर ख़ुद को गोली मारी। वजह क्या थी? महंगाई। एक माँ एक पोल के ऊपर बिजली के चढ़ गई और उसने कहा कि जी मैं कूद कर ख़ुदकुशी कर लूँगी। वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं खिला पा रही। नीचे उतरने की उसने शर्त रखी पुलिस वालों के सामने कि मुझे 100 मन गंदम दें, ताकि जब तक मैं हूँ मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट रोटी खिला सकूँ। तो ये तो हालात हैं हमारे मुल्क के। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा रह गया जो मुतासिर नहीं हुआ होगा। सभी लोग मुतासिर हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों से लेकर नीचे आप चले जाएँ, हर बंदा मुतासिर हुआ है। तो अब हुक्मरानों को ये चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, ताकि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ तभी जाएगी जब महंगाई कंट्रोल होगी। मैम, आप आम आवाम को क्या सजेशन देना चाहेंगी कि इस महंगाई में अपना गुजर बसर किस तरीके से किया जाए, स्पेशली मिडिल क्लास? वही एक चीज़ है, लग्ज़रीज़ को तो भूल ही जाएँ, ज़रूरियात में से भी कट ऑफ करना मतलब वो तो हर एक घर का बजट अब इतना टाइट हो गया हुआ है कि डेली खाने के लिए भी सोचा जाता है कि आज हमने, पहले जो 1 वीक में एक बार गोश्त बनता था ना, चिकन या कोई भी चीज़, एक मिडिल क्लास घर की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे वो 1 दिन भी अब माइनस हो गया हुआ है। तो अवाम क्या कर सकती है सिवाय इसके कि रोए-पिटे, चीखें-मारे। हुक्मरान अगर सुन लें तो फिर हमारी किस्मत है, वरना तो हालात पाकिस्तान के मुझे बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। सर, आज की जो महंगाई के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई के हवाले से आम तबका कितना पिस रहा है और आपका इस हवाले से क्या राय है? देखिए, महंगाई की वजह से तो आम तबका ही पिसता है। जो अशराफिया होती है, जिसके पास तमाम मीन्स होते हैं, उसको तो कोई मसला होता ही नहीं है। महंगाई सबसे पहले असरअंदाज ही एक आम आदमी को करती है, और आम आदमी से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है, क्योंकि उसने अपनी सफ़ेद पोशी भी रखनी होती है। एक तबका ये भी है कि जो जैसी उसकी हालत होती है वो उसी तरह से सामने आ जाता है। उसके अगर कपड़े पुराने हैं तो कोई मसला नहीं है उसको, उसने ना उसी कम्युनिटी में उसने उठना बैठना है, वो उसकी जो अपीयरेंस है या उसका जो रहना सहना है वो वैसा ही होता है जितनी उसकी जेब होती है।
لیکن ایک مڈل کلاس طبقہ ایسا ہوتا ہے جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, جتنی اس کی جیب ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کے اس کو زمانے میں اپنے آپ کو ویسا بنا کے رکھنا ہوتا ہے, تو زیادہ مشکل میں وہ رہتا ہے, اس کے لیے وہ قرض اٹھاتا ہے, اس کے لیے وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے گھر کی چیزیں, اپنی جائیداد بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. شادی کرنی پڑ جائے بیٹی کی تو تمام لازمات پورے کرنے کے لیے اس کو کیا کچھ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگانی پڑتی ہے, داؤ پہ لگانی پڑتی ہے, اپنا گھر تک بیچنا پڑ جاتا ہے. تو عام آدمی اور خصوصاً جو مڈل کلاس ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور سر ابھی ریسنٹلی دوائیوں کے ریٹ 70% تک مہنگے ہو گئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں گے کہ ریٹ مہنگے ہونے چاہیے تھے یا نہیں؟ دیکھیں کچھ بھی مہنگا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی سے پوچھا جائے, کسی بھی شخص سے, کہ کوئی چیز مہنگی ہونی چاہیے, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ادویات جن کا تعلق انسانی جان سے ہے, انسانی صحت سے ہے, اس کو تو بالکل مہنگا نہیں ہونا چاہیے. اب اگین یہ ایک بڑی, شاید یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو دوا ساز کمپنیاں, یہ ایک بہت بڑا ایک کیوں کہہ لیں کہ ایک مافیا ہے جو کنٹرول کرتا ہے, جن کی حکومت پہ بہت سٹیکس ہوتے ہیں, اور یہ اربوں ڈالرز کی انڈسٹری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا اربوں روپے کی, یہ اربہ ڈالرز کی انڈسٹری ہے. تو یہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں, تو یہ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, اور اس کی بنا پہ ان کی قیمتیں جب بڑھنے کا وقت آتا ہے تو خاموش تمام ادارے خاموش رہتے ہیں. ویسے تو نوٹس لے لیا جاتا ہے, لیکن تمام ادارے جو کنسرن ہیں, جن کا کام ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, وہ خاموش رہتے ہیں. سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون قصوروار ہے اس مہنگائی کا؟ دیکھیے مہنگائی کا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ قصوروار ہیں. ان کا کام ہے کہ عوام کو, یہ سب سے پہلے تو ایسی کوئی گورنمنٹ آئی نہیں کہ عوام کا اتنا کانفیڈنس اس پہ ہو کہ وہ ٹیکس دیں. اب ہم بھی ٹیکس چوری کرنے کے عادی ہیں, لیکن گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں لیوریج دیتی ہے. عام آدمی پہ آپ ٹیکس بڑھاتے جاؤ گے, تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے جاؤ گے, اشرافیہ سے ٹیکس آپ لوگے نہیں. جب آپ ایک خاص طرح کی ڈویژن رکھو گے تو پھر وہ شخص جو کس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہے گا میں ٹیکس کیوں دوں. جب گورنمنٹ کے ریونیو میں کچھ نہیں آئے گا, اس کی کمائی نہیں ہو رہی ہوگی, خرچے بہت زیادہ ہوں گے, آپ کے ملک کے اخراجات بہت زیادہ, پھر آپ قرض لیں گے. جب آپ قرض لیں گے تو پھر جو قرض دیتا ہے وہ اپنی پالیسیز ڈکٹیٹ بھی کرواتا ہے. جب ان کی پالیسیز پہ عمل کریں گے تو آبویسلی مہنگائی بڑھے گی. پھر ایک اس میں نقطہ کرپشن کا بھی ہے. جب دیکھیں نا, جب کھانچے مارے جا رہے ہوں گے, جب کرپشن کی جا رہی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو باہر سے قرض لینا پڑے گا, اپنے اندر سے گھر سے قرض لینا پڑے گا. اس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکلے گا. صحیح. سر آپ لاسٹ میں کیا رائے دینا چاہیں گے کہ مہنگائی کو کس طرح کا ابھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ عام طبقہ یا اسٹوڈنٹ یا جو بھی اس میں پس رہا ہے, مڈل کلاس طبقہ, اس کو کیا رائے دیں گے اور حکومت کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں اکانومسٹ تو ہوں نہیں, میں کوئی اکنامک پالیسی تو دے نہیں سکتا. بڑی سادہ سی چیز میں عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے میں کر سکتا ہوں کہ کوشش کریں ہم اپنے مینز میں رہیں, جتنے وسائل ہیں اس میں رہیں. مطلب میں حیران اس بات پہ ہو جاتا ہوں کہ ہر سال چینی کا اسکینڈل آ کے چینی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, عوام پس گئے. چینی مہنگی ہونے سے عوام نہیں پستے ہوتے. بھائی میٹھا کم کھاؤ, ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں ان کو اگر فراموش کچھ دیر کے لیے کر بھی دیا جائے نا تو بہتری آ جاتی ہوتی ہے. رمضان میں کیا ہوا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو پھل ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی, تو عوام میں یہ شعور جاگا. بڑی اچھی بات ہے. عوام نے سوچا کہ ہم کیوں نہ پھلوں کا بوائیکاٹ کریں. 5-10 دن پھلوں کا بوائیکاٹ کیا تو خود ہی قیمتیں نیچے آ گئی. تو کچھ چیزیں تو گورنمنٹ کے اوپر پہ ہم ڈال دیتے ہیں, کچھ ہماری ذمہ داری ہیں. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل میں جینا سیکھیں. سر آپ کا نام؟ محمد فیصل نویر. سر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں میڈیا ورکر ہوں اور پچھلے 15 سال سے میں میڈیا میں جاب کر رہا ہوں. سر جو اب مہنگائی کی شرح ہے جو اتنی بڑھ گئی ہے, تو آپ کو کتنا متاثر کیا اور عام عوام کو کتنا متاثر؟ دیکھیں میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں, اور کیونکہ یہاں پہ ہی میرا معیشت کا جو سارا سرکل وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے, تو پاکستان کی معیشت پچھلے 2-3 سال سے آپ کے سامنے ہے کہ ایک دم انفلیشن بہت ہائی ہو گیا, اور میں بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہوں. لیکن میرے خیال میں نے باقیوں کی نسبت اس کو زیادہ بہتر انداز میں مینیج کیا کہ میں نے اپنے جو ورکنگ سٹائل تھا اس کو چینج کیا, اور میرے پاس جو میری ویلیویبل انکم تھی اس کو میں نے دیکھ بھال کے اچھی جگہ پہ خرچ کیا, جس سے میں کافی حد تک مہنگائی کے ایفیکٹ سے میں کم پریشان ہوا. لیکن میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں کہ جو مہنگائی سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. دراصل پوری دنیا میں معیشت کے جو حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. پہلے کووڈ کی وجہ سے 2019 سے آنورڈ
कोविड की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार रही और सप्लाई चेन इफ़ेक्ट हुआ और सप्लाई डिमांड के ऊपर हमेशा प्राइसिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की जो मईशत है उसकी वजह से लोगों को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा और मुआशी हालात जो हैं वो हर एक के काफ़ी ज़्यादा उससे मुतासर हुए। फिर उसके बाद जैसे ही कोविड के 2 साल ख़त्म हुए तो वॉर शुरू हो गई यूक्रेन और रशिया की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुराक के मसाइल, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दोनों ममालिक गंदम और दीगर अजनास जो हैं वो यहाँ से ही पूरी दुनिया को ये यहाँ से ही जाते थे, तो सप्लाई चेन का फिर दोबारा प्रॉब्लम आया और साथ में आपको पता है एनर्जी क्राइसिस भी इसके साथ इमर्ज किया। तो वो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के हर एक शख्स को इफ़ेक्ट कर रही थी। यहाँ से कट लगा लेना, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, वो जैसे ही हाँ यहाँ से कट लगा लेना, ठीक है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल जो मईशत के जो मामलात थे, जो इंटरनेशनल मईशत के जो मामलात थे, उनसे पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट किया और आम आदमी जो है वो भी इससे इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदल लें और बहुत सी गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनसे आप अपने आप को बचाएं, जैसे मेरे ख़्याल में सबसे प्रायोरिटी पे मैंने रखा हेल्थ को, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को मुज़र चीज़ों से बचाएं, बाहर से कम खाएं, होम कुक जो चीज़ें हैं वो खाएं, ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा आप बहुत सारी जो फास्ट फूड है उससे परहेज़ करें। तो मेरे ख़्याल में आपकी सेहत काफ़ी हद तक बेहतर रह सकती है और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, जब आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो आप बेहतर कमाएंगे हमेशा। सर आपने सेहत की बात की, अभी 70% मेडिसिन महंगी हो गई है, तो उस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखें, ऑब्वियसली ये मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान में वो पहले ही इस पे कंट्रोल नहीं था, जो इदारे हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वहीं फिर मैं दोबारा आऊँगा कि इंडिविजुअल की हैसियत से हमें अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो मेडिसिन हैं इनसे हमारा कम से कम वास्ता पड़े। लेकिन अगर आपको जाहिर है कि इमरजेंसी की सूरत में ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे आपको महंगी दवाइयाँ जो हैं वो ख़रीदनी तो पड़ेंगी। आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए आपको ख़रीदना तो पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ हैं, वो जैसे एक हमने देखा कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था, इस तरह के अगर प्रोग्राम्स जारी करे हुकूमत तो फिर एक फ़र्द के लिए काफ़ी महंगाई के असरात से बचना मुमकिन हो पाएगा। सर इस वक्त अब आप क्या राय देना चाहेंगे कि आवाम क्या चीज़ ज़्यादा अडॉप्ट करे तो जल्द से जल्द इस चीज़ से छुटकारा पा सके? मेरे ख़्याल में आप जो भी शख्स मुझे सुन रहा है वो अपनी लाइफस्टाइल अगर तब्दील कर ले, जैसे मेरा जो लाइफस्टाइल है, मैं पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था गाड़ियों पे, अपनी गाड़ी यूज़ करता था। तो अब क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल इतना ज़्यादा हाई प्राइस हो गया तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मोस्टली जगहों पे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर लेता हूँ और अगर मुझे कहीं शॉपिंग के लिए जाना पड़े तो मैं अपनी बाइक यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ अपने जो ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल होते हैं उनको अडॉप्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने जो अखराजात हैं उनको कम किया है। तो आप भी इस तरह से अपनी जो मैनेज करें, अगर तमाम चीज़ों को अपने फ्यूल एक्सपेंस को मैनेज करें और हेल्थ का तो मैंने आपको पहले ही कर दिया कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके अखराजात वो कट हो जाएंगे और आपकी इसके जो असरात हैं वो आपकी जॉब के ऊपर पड़ेंगे, तो जॉब भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जब आप एक अच्छी जॉब आजकल के माहौल में करते हैं तो उसकी आपको इनकम में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चंद चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है अगर इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, अदरवाइज़ तो महंगाई से बचना नामुमकिन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर महंगाई ने
بہت زیادہ متاثر کیا ہے عام عوام کو، آپ کو کتنا متاثر کیا ہے مہنگائی نے؟ دیکھیں، ہم لوگ خود عام عوام سے ہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مڈل کلاس فیملیز کے لوگ ہیں اور مڈل کلاس سٹیٹس ہے ہمارا، اور سب سے زیادہ جو مہنگائی نے افیکٹ کیا ہے وہ مڈل کلاس، اور جو لوور مڈل کلاس ہے ان کو زیادہ مہنگائی نے افیکٹ کیا۔ اب آپ سوچیں کہ اوپر کے طبقے کو مہنگائی نے کیوں نہیں افیکٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کے طبقے کے لوگ سارا ڈپینڈ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کپڑے کا تاجر ہے، وہ کیا کرے گا کہ جب بھی مہنگائی آئے گی تو وہ اپنی چیزوں کے ریٹ بڑھا لے گا، یا کوئی مینوفیکچرر ہے یا کوئی بہت بڑا تاجر ہے، کوئی امپورٹر ہے، کوئی ایکسپورٹر، وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا لیں گے، اور اس کا جو زیادہ اثر ہے وہ خاص طور پر تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس پہ آ رہا ہے۔ آپ کے سوال میں ایک اہم ترین میں نقطہ آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کو سب سے زیادہ اگر افیکٹ کیا ہے تو وہ تنخواہ دار جن کے فکس آمدنی ہے، یہاں تک کہ جو دوسرے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے بھی لوگ ہیں نا، وہ اپنی چیزوں اپنی پروڈکٹس کی قیمت بڑھا لیتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی مہنگائی ہوئی تو وہ اپنی قیمت زیادہ کر کے اس لیول پہ آ جاتے ہیں۔ افیکٹ کون ہوگا؟ جس کی فکس آمدنی ہے، جو فرض کریں جو کوئی 50,000 تنخواہ لے رہا ہے، جو 80,000 لے رہا ہے، کوئی 1,00,000 تنخواہ لے رہا ہے، اس کی تو آمدنی نہیں بڑھے گی، وہ تو فکس ہے، لیکن چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور بجلی کا بل ہے، ابھی آپ نے سنا ہوگا گیس کے بل میں 500 روپیہ فکس کر دیا گیا منیمم، جس کا مطلب ہے کہ میٹر رینٹ اب 500 روپیہ ہو گیا، جو پہلے صرف 30 روپے ہوتا تھا۔ یعنی اب کوئی شخص بجلی کا گیس کا بل میں اس کے یونٹ آئیں، وہ گیس استعمال کرے یا نہ کرے، اس کو 500 روپیہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا ایک مہنگائی کا آپ کے سامنے یہ چیز ہے گیس کے بارے میں۔ بجلی تو پہلے ہی بہت زیادہ مہنگی ہے، اور باقی بھی جو کموڈیٹیز ہیں زندگی کی، آپ سبزیاں لے لیں، آپ گوشت کا ریٹ لے لیں، جس کوئی چیز بھی لے لیں، آپ بیکری پہ چلے جائیں، آپ روٹی کا ریٹ دیکھیں، 25-30 روپے روٹی۔ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا 2-3 روپے سے بڑھتی 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 روٹی اس وقت 30 روپے پہ آن پہنچی؟ سر آپ نے ابھی روٹی کی بات کی ہے، روٹی کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ صحت کے بارے میں، یہ دو چیزیں پاکستان میں اہم ہیں۔ ان دونوں کے بھی ریٹس بہت ہائی ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ انہوں نے فیسز بڑھا دی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا سجیشن دیں گے کہ یہ جائز طریقہ تھا فیسیں بڑھانے کا، اور میڈیسن کے ریٹ گورنمنٹ نے بڑھا دیے ہیں؟ دیکھیں، ایک اچھی ریاست، ایک اچھا ملک، جب ہم دنیا کے بہترین ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں، جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جن کی ہم باتیں کرتے ہیں، وہاں تعلیم اور صحت مکمل فری ہے۔ ہاں، اگر وہاں کسی نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنی ہے یا بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جانا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایک چیز اب آپ کہیں گے کہ پاکستان میں بھی تو ایسا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں کے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی کئی درجے بہتر ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کے اندر جب ہم نے تعلیم کو پرائیویٹائز کر دیا، جب ہم نے صحت کو پرائیویٹائز کر دیا، جب نے ہاسپٹلز کے ایک ایک کمرے کا کرایہ 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کے کرائے سے جب زیادہ ہوگا، تو مجھے بتائیں جب صحت بکنے لگے گی تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ غریب بندہ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے دوائی نہیں لے سکتا۔ اور آپ کے میں اس سوال کے وساطت سے ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں کہ ہاسپٹلز کے اندر آؤٹ ڈور میں کبھی پروفیسر نہیں بیٹھتے، آپ چیک کر لیں۔ چھوٹے ڈاکٹرز جو ایم اوز ہیں وہ آپ کو ملیں گے، لیکن بڑے ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ وہ شام کو پرائیویٹ کلینکس میں ہوں گے یا بڑے بڑے ہاسپٹلز میں وہ کر رہے ہوں گے اپنی پریکٹس۔ تو یہ بدبختی ہے پاکستان کی، جب ہم نے صحت کو اور تعلیم کو پرائیویٹائز کر دیا۔ یہاں آپ دیکھیں بھئی بڑے اور چھوٹے انسٹیٹیوشن میں کیوں تفریق کی جاتی ہے کہ یہ بڑی ہائی لیول کی یونیورسٹی ہے اور خدا نخواستہ یہ لو لیول کی یونیورسٹی ہے۔
تعلیم کے اداروں کو جب ہم کیٹیگرائز کر دیں گے تو میرا خیال ہے یہ اس ملک کی تباہی ہے. جب ہم بڑے ڈاکٹر اور چھوٹے ڈاکٹر کی بات کریں گے یہ بھی تباہی ہے. سر اسٹوڈنٹ باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں جابس اویلیبل نہیں ہیں، تو تمام اسٹوڈنٹ اس بار بہت زیادہ شرح ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کی جو ٹوٹلی باہر جانے پر رضامند ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس باقی باہر جانے چاہیے یا گورنمنٹ کو پالیسی بہتر کرنی چاہیے؟ گورنمنٹ کی پالیسی تو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ویسی رہنی ہے. اس بارے میں میرا ذاتی یہ خیال ہے یا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکنیکل تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور اگر یہاں اسٹوڈنٹ نے اور ایجوکیشن نے بوم حاصل کرنا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ عام جو سبجیکٹ ہیں، فلانے نے ایم اے اردو کر دی، میں یہ ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن جب تک آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جو لوگ باہر جا رہے ہیں یاد رکھیں وہ اسٹوڈنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن وہاں زیادہ لیتے ہیں، کوئی کمپیوٹر کی لے رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، اور وہاں ساتھ ساتھ وہ اپنی جاب بھی کرتے ہیں، اپنی سٹڈیز بھی پوری کرتے ہیں. تو یہ حالات ہمارے لیے تو دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اپرچونٹیز ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں ہیں کہ وہ بہترین طریقے سے اپنی سٹڈیز یہاں پوری کریں بجائے کہ وہ بیرون ملک جائیں. سر یہی شکوہ ہے کہ وہ انہیں جاب نہیں مل رہی، تو اسی شکوے کے بنا پر جا رہے ہیں. آپ نے کہا وہ جا رہے ہیں وہ ٹیکنیکل بنا پر، لیکن انہیں پاکستان میں جاب پرووائڈ نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تعلیم مہنگی ہو چکی ہے. پاکستان کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہاں کی میں آپ کو بتاؤں آبادی ہے. ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر وہ اتنے وسائل نہیں ہیں جتنی ہماری پاپولیشن بڑھ گئی ہے، اور وہی وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جاب کی اپرچونٹیز نہیں مل رہی. کیوں کہ اسٹوڈنٹ ہر سال دیکھیں یونیورسٹیز کتنے اسٹوڈنٹس کو باہر نکال رہی ہیں، اور اگر یہ اسٹوڈنٹس ٹیکنیکل ایجوکیشن، جو کمپیوٹر کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کو پاکستان میں جاب مل رہی ہے، جو میکینکس ہیں ان کو جاب مل رہی ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے میں ہمارے طالب علموں کو اور ہماری قوم کو ذرا بھی نہ تو شرمانا چاہیے کہ میں کرسی بنانا سیکھ رہا ہوں، میں کپڑے سینے سیکھ رہا ہوں، میں درزی کا کام سیکھ رہا ہوں، میں ڈینٹر ہوں، میں پینٹر ہوں، میں گاڑی کا الیکٹریشین ہوں. یاد رکھیں وہی قومیں ترقی کریں گی جن کی نوجوان نسل ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرے گی، اور وہ یہ کبھی نہیں سوچے گی یہ کام چھوٹا ہے یا یہ کام بڑا ہے. دیکھیے بیکار رہنے سے، بے روزگار رہنے سے تو یہ کئی درجے بہتر ہے کہ آپ ایک مکینک کی دکان بنا لیں. اگر آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن آتی ہے، ایک ٹیکنیکل جو مکینک ہے جس نے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا باقاعدہ ڈپلومہ حاصل کیا ہوا ہے، وہ ایک عام مکینک سے کئی درجے بہتر کام کر سکتا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ عام جو ہے تعلیم وہ تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں آئیں گے. اگر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آ جائیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر بے روزگاری مکمل طور پہ ختم ہو جائے. سر لاسٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان کے نوجوان طبقہ کو کیا سجیشن دیں گے اور گورنمنٹ کو کیا پالیسی بہتر کرنے کی کہیں گے کہ مہنگائی کم ہو جائے یا جو بڑھ رہی ہے، شرح نمو بڑھ رہی ہے، پیٹرول بڑھ رہا ہے، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے جو فیول کی پرائسز بڑھنے کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری فیول کی پرچیز بہت مہنگی ہے. پاکستان مجبور ہے کئی ایسے ملکوں سے پیٹرول لینے پہ جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ایسا ہے. میں آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ روس سے سستا پیٹرول لیں گے تو آپ کے اوپر امریکہ چڑھ دوڑے گا. وہ کہے گا جی آپ وہاں سے پیٹرول کیوں لے رہے ہیں جبکہ وہاں سے ہمیں سستا پیٹرول مل رہا ہے. یہ وہ مجبوریاں ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو مہنگائی کم کرنے کا طریقہ، میں بالکل آپ کو گراس روٹ لیول کی بات بتانے لگا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں، سبزی پہ آ جاتے ہیں جو کہ ہر امیر غریب کے گھر کی ضرورت ہے. جب تک ہم پوری منڈی کو کنٹرول نہیں کریں گے، اگر آپ کسی چھوٹے دکاندار کو جا کر کہیں گے نا کہ وہ کم قیمت پہ سبزی بیچے، وہ کبھی نہیں بیچ سکتا. آپ پیچھے سے پروڈکشن کنٹرول کریں. دیکھیں کسان کو تو کچھ نہیں ملتا، مڈل مین کما رہا ہے. وہ جو منڈی میں بیٹھا ہوا ہے نا بندہ، اصل وہ چمڑی اتار رہا ہے لوگوں کی. حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرے. جلدی سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ہر شخص کے استعمال میں. مثلا گوشت ہے،
ہم مٹن روز کھاتے ہیں یا چلو چکن کی بات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جہاں ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں ہم ان کی قیمت کم کیوں نہ کریں، بجائے کہ ہم آخری اینڈ پہ جو اس کا سیلر ہے ہم اس کی جا کے گردن دبوچ لیں۔ ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کی قیمتیں کیوں کم ہوتی ہیں۔ اگر چکن کی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے تو بھائی اس کی جو فیڈ ہے وہ کیسے سستی آئے۔ یہ چیزیں ہمیشہ گورنمنٹ کو خیال کرنی چاہیے، اور اپنے عوام کے لیے ایک حکومت کا سب سے اچھا اقدام یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو سستی کے ساتھ معیاری صحت مند اشیاء جو فراہم کرنا، وہ ہر ملک کی جو قانون ہے اور اس کی جو حکومت ہے اس کا فرض اولین ہے۔ اگر پاکستان میں یہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کی غفلت ہے۔ عوام جو ہے اس وقت وہ مر رہی ہے مہنگائی کے ہاتھوں، کیوں؟ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ پوچھ ہی نہیں رہی کہ بھائی یہ چیز آپ کیوں اتنی مہنگی بیچ رہے ہیں۔ اصل بات ہے یہاں کی مقامی جو ہماری انتظامیہ ہیں وہ بے ایمان ہے، وہ نااہل ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ہر مقام سے جا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ورنہ ایک سبزی فروش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو پیچھے سے سبزی ٹھیک ریٹ پہ ملتی ہے تو وہ کیسے مہنگی بیچ سکتا ہے؟ ایک مٹن کی دکان والا کیسے آپ کو 2000 سے کلو گوشت بیچ سکتا ہے اگر اس کو پیچھے سے صحیح ریٹ پہ ملتی ہے؟ اصل پرابلم یہاں ہے کہ ہماری جو سپلائی چین ہے، ان چیزوں کی جو ترسیل ہے، جو سیل پرچیز ہے، اس میں گورنمنٹ کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ہماری ضلعی انتظامیہ کہ یہ مسائل ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عوام سکون کی زندگی گزارے۔ ورنہ ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر اگر یہ چاہے کہ میں نے اپنے علاقے میں سبزی، گوشت، ہر چیز کا ریٹ نہیں بڑھنے دینا، کسی کی جرأت ہے کہ کوئی من مرضی کر کے کوئی اس کی اوور پرائسنگ کرے؟ نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ حکومت کی ول ہی نہیں ہے، حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ یار لوگ، وہ کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک حکومت کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی ہر حکومت میں مہنگائی ہوئی ہے اور لوگ مہنگائی کے ہاتھوں روتے پیٹتے رہے، لیکن کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ جی تھینک یو سو مچ نصیب آغا صاحب، ویلکم، آپ نے ہمیں ٹائم ویلکم، دیا اور چلتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ جی شراز نثار۔ سر آپ کو مہنگائی نے کتنا متاثر کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں جی مہنگائی کو جو ہے وہ تو مہنگائی نے سب کو ہی متاثر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے وہ مزدور ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ قتل سے زیادہ کون سی واردات، خطرناک واردات کون سی ہو سکتی ہے، تو وہ بڑا خوب کہا تھا کسی نے کہ اگر کوئی مزدور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں لے کے جا سکتا اور جب وہ بغیر مزدوری کے گھر پہنچتا ہے تو وہ قتل سے بڑی واردات ہوتی ہے، اس کے لیے اس کا مرنے کا مقام ہوتا ہے وہ۔ تو جو ہمارا یہاں پہ پاکستان میں خاص کر جو طبقہ ہے 60% وہ لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے سامنے ہے جو سیاستدان کر رہے ہیں وہ صرف ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت، اور مہنگائی جو ہے وہ سطح جو غربت ہے وہ اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ جو پہلے 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے ان کے پاس 1 وقت کی روٹی بھی بمشکل ہو گئی ہے۔ اور مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو بیسک آپ کی چیزیں ہیں، نیڈ ہے جو، وہ ہے تعلیم ہے اور وہ صحت ہے، لیکن یہ یہاں پہ جو ہے وہ کاروبار بن چکا ہے۔ کسی غریب کا بچہ کسی اچھے اسکول میں نہیں جا سکتا، اور جو سرکاری اسکول ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ مہنگائی نے سب سے زیادہ جو ہے وہ غریب طبقے کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے، اور جو میڈیوکر ہیں، جو میرے جیسے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جو عزت نفس ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کاروبار جو ہے وہ یہاں پر تباہ ہو چکا ہے، اور 1 سال کے دوران مہنگائی جو ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ 75 سالوں میں کبھی ایسے نہیں ہوا جو 1 سال میں 400 سے زائد خودکشی ہوئی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، اور ان میں سے 397 وہ رپورٹ ہوئے ہیں جنہوں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ اور یہاں پر لوگوں کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ اپنے بچوں کو اگر وہ کھانا نہیں دے سکتے تو وہ اپنی موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس طرف توجہ دیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں کیا ہوا ہے، چائنا اوپر کیسے گیا ہے۔ ہم 1947 میں آزاد ہوئے اور چائنا 1948 میں ہوا ہے۔ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا۔ آج چائنا جو ہے وہ سپر پاور کیوں بنتا جا رہا ہے؟ انہوں نے اپنے نیچے والا طبقہ جو ہے وہ اس کو اٹھایا اوپر، ان کو روزگار دیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یہ لوگ اگر بھوکے مریں گے تو ہماری معاشیت جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ ایسا نہیں سوچا جا رہا، جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں پہ لیبر پالیسی موجود ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے 8-8 10-10 سال کے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، موٹر مکینک کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں،
اور جب کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے، خودکشی کے واقعہ کے بعد سب سے زیادہ جو پاکستان میں مقدمے درج ہوئے ہیں پنجاب میں 8,000 مقدمہ بچوں سے بدفعلی کا درج ہوا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے پاس سکول نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن ہے ہی نہیں۔ تو مہنگائی نے جو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ غریب طبقے کو کیا ہے، جن کے پاس بالکل کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ پنجاب بھر میں جو آٹے کی سپلائی کی گئی ہے اس میں 12 افراد جہاں بحق ہو گئے آٹا، مفت آٹا لینے کے لیے۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے، جو مر رہا ہے، پس رہا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش یہ کریں۔ مہنگائی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ عام عوام کو ہی ٹھہرائیں گے یا ہمارے حکمران طبقہ کو ہی ٹھہرائیں گے؟ مہنگائی کے سب سے زیادہ ہمارا حکمران طبقہ ہے، وہ ذمہ دار ہیں، ان کی وجہ اربوں روپے کے ٹیکس لگا، اربوں روپے ہم نے قرضہ لیا ہے اور ہم آپس میں اس کی بندر بانٹ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ملک پہ لگے صحیح طرح سے تو آج ہم پھنسے نہ ہوں، ہم بار بار یہ نہ کہیں کہ ہم بلیک لسٹ ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، IMF کے محتاج ہیں ہم، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی قرض دار ہیں، تو یہ اس کے حکمران ہی ذمہ دار ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانی ہمارے ایکسپرٹس کی رائے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلائیں۔ اللہ پاک پاکستان پر رحم فرمائے اور پاکستان کو مزید ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔